बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के प्रोग्राम का आगाज हम वाप्टा में करप्शन के खौफनाक शवाहिद के साथ करेंगे। मुल्क के बड़े तहकीकाती अदारों ने तवील छानबीन के बाद वाप्टा के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। इन पर कौमी खजाने और वाप्टा को शदीद मालियाती नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मुजम्मिल के दौर में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट शुरू हुए। इनमें मोहम्मद डैम, बादशाह डैम और सूखी किनारी शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स की भारी रकूम करप्शन की नजर हो गई। जनरल मुजम्मिल के दौर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुएब तकी को भारी मराद पर बादशाह डैम का जीएम तैनात किया गया। ये चेयरमैन के पुराने साथी और दोस्त हैं और ये जीएम बादशाह डैम होने के बावजूद साइट की बजाय लाहौर में मुकीम रहे, जबकि दूसरे दोस्त राव मोहम्मद यूसुफ को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। इन दोनों की तैनाती गैर कानूनी थी। यह भी इंकशाफ हुआ जनरल मुजम्मिल ने बादशाह डैम की रोड का ठेका एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी हसनात ब्रदर्स को दे दिया था। इस कंपनी का मालिक आबुद हुसैन है और यह इस वक्त शुएब तकी का 10 कनाल का फार्म हाउस बना रहा है। तिरवेला डैम में भी $753 मिलियन की करप्शन की शिकायत नोट की गई, जबकि मोहम्मद डैम की इंश्योरेंस भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मंजूरी के बगैर आधी मालियत पर अपनी पसंद की कंपनी को दे दी गई। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन और इनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई और तहकीकात का फैसला कर लिया है। इन तहकीकात का क्या नतीजा निकलेगा हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे, लेकिन सरदस हम आज के इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स का इशू अदालत में ले जाने और जीआईटी बनाने का मुतालबा कर दिया। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा यह काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका यह काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बिठा दिया हमारे? ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर सुन लो, ये कौन नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। क्या इमरान खान अपनी 5वीं और अगली ऑडियो लीक से परेशान है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे दोस्त मुशर्रफ जैदी साहब भी हमारे शो का हिस्सा हैं, सीनियर तजिया कार है। ये फरमाइएगा अब्बासी साहब कि आप लोग तो ये कहते थे कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की हों या वज़रा की हों, एजेंसीज का फ़र्ज़ है उनको ये करनी चाहिए, और अब आप जीआईटी भी बनवाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अदालत नोटिस ले कि क्यों ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं। आपके बारे में कहा यह जाता है कि 5वीं जो ऑडियो लीक है ना वो ज़्यादा खौफनाक है और आप चाहते हैं कि वो रुक जाए किसी तरीके से। साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। आप अपने सवाल पे अगर गौर करें तो आपको उसमें बहुत बड़ा लकूना नजर आएगा। अच्छा, एजेंसीज अगर किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करती हैं वो एक अमल है कि क्या वो कानूनी है कि नहीं कानूनी। उसके बाद अगर वो मार्केट में बिकना शुरू हो जाए तो उन एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, कि क्या वो खुद बेचते हैं, एक सवाल है, या उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनसे लोग चोरी करके ले जाते हैं। वजीर आजम है, चाहे वो चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई भी है, ठीक है। वजीर आजम हाउस की पहली तो बात है, ये कानून इजाजत नहीं देता। मुख्तलिफ कवानीन है, मुख्तलिफ अदालतों के फैसले हैं कि आप इस तरह किसी की भी प्राइवेट या टॉक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सवाल असल में ये बनता है कि क्या कोई खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनों का यहां पे हाथ है, कोई हमारी एजेंसीज की कैपेसिटी नहीं है कि ये रिलीज कैसे हो जाती है, कैसे वो पब्लिक डोमेन में आ गई, चाहे वो शहबाज शरीफ की बात है, चाहे वो इमरान खान की बात है, चाहे वो उसके बाद। अच्छा, वैसे जब ये इस प्राइम मिनिस्टर और तोकीर शाह साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके बाद वुज़रा की जब आई थी ऑडियोज, आपको याद होगा आपने बड़ा जश्न मनाया था। आपने कहा था देखें ये क्या हो रहा है अंदर, और इसके आपने मजम्मत किसी जगह नहीं की कि इसको लीक नहीं होना चाहिए था, बल्कि आपके 10 अरकान जो अपना इस्तीफा वापस करना चाहते हैं उन्होंने बेस बनाया इसी ऑडियो लीक को जो वहां पे वुज़रा कर रहे थे। जो साहब हम पहले दिन, मैं वन ऑफ दी स्पोक्स पर्सन हूं, हमें पहले दिन हमने ये कहा इस नालायक हुकूमत की नालायकी देखें कि ये जो बातें करते हैं वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट पे भी बात हुई, लेकिन उसका क्या ख्याल है जो शहबाज शरीफ था और तोकीर शाह की जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जो रिलीज हुई है, लीक हुई है, उसका मैं जिम्मेदार हूं? कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ जिम्मेदार है ना। आज के चीफ वैसे इनकी नालायकी साबित होगी, लेकिन उसके बाद साबित होगी कि इमरान खान साहब के दौर में भी नालायकी जारी थी। मेरा इल्जाम ये है, मेरा इल्जाम है
کہ وہ عمران خان کے دور میں ریکارڈ ہوئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے ریلیز کی، آپ مجھے کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ اچھا، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں ڈبل ان کی نالائکی ہے اگر ان کے دور میں. اچھا، ویسے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے نا، ان کے کیا ویو تھے ان ریکارڈنگز کے بارے میں؟ آپ وہ ملاحظہ کر لیں، منصور علی خان صاحب کے شو میں انہوں نے کچھ فرمایا تھا. اگر انٹیلیجنس ایجنسی گفتگو سن رہی ہے، یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی، اچھا، اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں سن وہ رہی ٹھیک ہے، ہوتی. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، پہلے یہ کلیئر ہو جائے جی. کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، میں ایسا کہہ دوں، میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، ہاں، کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے. مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی وہ تو دیکھیں نا، ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ پتا ہوتا ہے. اوکے. ویسے بھائی صاحب آج انہوں نے بول لتاڑا ہے عمران خان صاحب نے کہ ایجنسیاں ہوتی کون ہیں کہ وہ یہ ریکارڈنگز کریں اور لوگوں کی گفتگو سنیں، اس کو بک کیا جائے. آج آپ کا ویو کمپلیٹلی مختلف، اور آپ اس کو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. گفتگو اس حد تک سننا کہ پرائم منسٹر ہے، نیشنل سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ہے، ایک ایم این اے ہے یا کوئی سابقہ ایم این اے ہے، وہ کوئی کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس حد تک تو چلے ایک بات گزارا ہو سکتا ہے کہ قومی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور خدا نہ خاصا کوئی بھی بندہ ریاست کے جو سیکرٹس ہیں اس کو کوئی خراب نہ کرو. یعنی پرائم منسٹر لیکن ریکارڈ یہ آپ دو باتوں کو، یعنی پرائم منسٹر پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے لہٰذا سن لینی چاہیے. نہیں، انہوں نے یہ کہا کون بات کرتا ہے، کون آپ سے رابطہ کرتا ہے. نمبر دو یہ کہ اب اس کے بعد جو پرائم منسٹر کی لائن ہے اس کو بگ کرنا، اور اس کے بعد بگ کرنا بھی ایک حد تک یہ جرم ہے. جائز ہے، نہیں جرم ہے، اچھی جرم ہے، ٹھیک. لیکن سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کہے کہ میں ہیکر ہوں، میں نے شہباز شریف صاحب کی یا عمران خان صاحب کی ویڈیو ریلیز کرنی ہے، اور اس پہ آپ بھی اور میں بھی چپ ہو جائیں، اور وہ جو ذمہ دار ہیں وہ جواب نہ دیں، اور وہ الٹا ویسے ان کا میرا آخری الزام کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ اس حکومت نے یہ جو ان کی پبلک میں جو ہو رہی ہے، کٹ لگ رہی ہے، اس سے توجہ اٹھانے کے لیے کیا ہے. ٹھیک، اور آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی پلان کرتے رہیں، وہ اتنا پرابلم نہیں ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ایک نقطہ ان کا بالکل درست ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس بھی اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ابھی بھائی صاحب نے بات کی ہے، اپنی آخری جملہ انہوں نے اپنے دل کی بات اس میں کر دی ہے کہ میرا آخری الزام یہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے بھی سارے الزامات ہیں، ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بات آپ نے ابھی سنائی ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ اگر میری گفتگو ٹیپ کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، میری حفاظت کے لیے کرتے ہیں، میری جو انٹیلیجنس ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایک نیک کام ہے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، یہ بہت غلط کرتے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے جیسے ایک تضادات پہ مبنی شخصیت کے بیانات ہیں جو شدید قسم کی کنفیوژن کا شکار ہے، کہ انہیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کیا ریکارڈ کرنے والی بات ٹھیک تھی یا پھر آپ اس ریکارڈنگ کی مذمت کر رہے ہیں، دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک تھی. اللہ کرے کہ اللہ کہ وہ یہ بتا دیں کہ میرا پہلا بیان ٹھیک تھا یا میرا آخری بیان ٹھیک ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے اس طرح کی گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں جو ہمارے حالات ہیں، 3-4 جو ہماری ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں مختلف ممالک کی، وہ پاکستان میں کار فرما ہیں اور وہ برسر پیکار ہیں. بالکل. دیکھیں پرائم منسٹر آفس میں کون جاتا ہے؟ پرائم منسٹر آفس میں آپ کی مطلب زندگی کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ جاتے ہیں. اب وہاں پہ یہ ضرور دیکھنے والی بات ہے کہ کس لیول کے اوپر یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ بریچ ہوئی ہے. چونکہ صاحب میں اگر آپ کو ایک بات کر دوں کہ اس وقت ہمارے روزمرہ جو ہماری زندگی میں لوگ موبائل فون تقریباً نہیں ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے، اور 90% لوگ جو اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں فوج میں میری بات سنو، فوج میں آپ دیکھیں آپ کو اسمارٹ فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو اگر بند بھی ہے اور کوئی اگر انٹیلیجنس کا کوئی سافٹ ویئر آپ کی بات سننا چاہے تو وہ اس فون سے آپ کی بات بھی سن لے گا، اس کا کیمرہ بھی آن کر لے گا. سر ویسے عمران خان صاحب کا جو اعتراض ہے نا وہ زیادہ خوفناک ہے. انہوں نے کہا جی میری جو محفوظ ترین لائن تھی وہ بھی بھگ ہوئی ہے. اس کا مطلب پرائم منسٹر کا جو پرسنل فون ہے جو انتہائی سیکیور ہونا چاہیے وہ بھی اگر بگ ہو رہا ہے اور اس کی انفارمیشن باہر نکل رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ہاتھ کھڑے کر لینا. اس بات کے اوپر ہم تحقیقات کر رہے ہیں.
سامنے لائی جائیں گی کہ یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوئی یہ کیسی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے اداروں کا کام نہیں ہے. یہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں. یہ ان کا کام ہے. وہی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لیکیجز کر رہی ہیں کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں چیزیں نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, موضوعات کیا ہیں, لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, اور ہم کس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک آڈیو آ رہی ہے, دوسرے کی ویڈیو آ رہی ہے. سر دیکھیں آڈیو پہلی آڈیو آ جاتی, دوسری آ جاتی, کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن یہ جو آڈیوز کا سلسلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بے بس ہو چکی ہے ایک ہیکر کے خلاف, ہیکر کے سامنے, اور یہ پھر آپ ہاتھ کھڑے کر دینے. ایسا ہی فرمائیے گا سر, جیسا ہی فرمائیے گا, یہ ایشو آپ بھی مائنوٹلی دیکھ رہے ہیں, اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ الٹیمیٹلی اس کا اینڈ کیا ہے؟ کیا اسٹیٹ کو سارے معاملات چھوڑ کے ہیکر کو پکڑنا چاہیے اور اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے, یا پھر یہ جو ایک دوسرے کے اوپر مٹی پھینکی جا رہی ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ چودھری صاحب, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جس کو نظام کہا جاتا ہے وہ اب اتنا زیادہ غیر اعتمادی کا شکار بن چکا ہے کہ یہ امید کرنا کہ ہیکر کے پیچھے جایا جائے گا اور ایکچولی انصاف ہوگا, یہ تو سوال اس کا تو پیدا ہی نہیں ہوتا. ہاں, کون سی جماعت اور کون سی شخصیات اس جو لیکس ہیں ان کا مکمل طور پہ فائدہ اٹھا سکیں گی, یہ اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے. اور اس میں یہ بھی بہت واضح ہے کہ وہ قوتیں جنہوں نے 2018 میں فیصلہ کیا کہ اس ملک میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے, اور وہ قوتیں جنہوں نے پھر 2022 میں یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, وہ قوتیں جنہوں نے پہلے اسحاق ڈار کو حرام قرار دیا اور پھر جو ہے اس سال تقریباً 3-4 ہفتے پہلے اسحاق ڈار کو حلال قرار, وہ قوتیں یہ فیصلہ لی کس کے حق میں استعمال ہوں گے اور کس کے خلاف زیادہ استعمال ہوں گے. لیکن سنجیدہ اگر آپ رائے کسی بھی شخص کو پوچھا, عباسی صاحب سے بھی آپ کو مکمل طور پہ اتفاق رائے ملے گا, میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی سنگین قسم کا سیکیورٹی بریچ ہے, چاہے یہ اندرونی ہو یا بیرونی, اس کی ذمہ داری اندرونی ہے. اگر کوئی باہر سے آ کے یہ کر رہا ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر, تو یہ کتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا عمران خان ذمہ دار تھے اپنی سیکیورٹی کے؟ اور اس میں جیسا یہ مسلسل ہو رہا ہے, یاد ہوتا نا ایک واقعہ ہو گیا ہوتا, دوسرا ہو گیا ہوتا, تیسرا, یہ 4 آڈیوز ایک شخص کی آ چکی ہیں, 4 دوسرے کی آ چکی ہیں, اور یہ 5ویں کی تیاری ابھی جاری ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک بار یہ ہو گیا تو کیا اس کے بعد بھی ہم نے کوئی سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا, ہم نے پھر بھی اندازہ نہیں لگایا کہ یہ جو آڈیو ہے یہ کس نے ریکارڈ کی ہوگی, یہ کون سا ادارہ ہے جس نے ریکارڈ کی ہوگی, تاکہ اس ادارے کے اندر تحقیقات کی جائیں کہ وہاں سے پھر کیسے نکل گئی. ہم نے ابھی تک اس کا تعین بھی نہیں کیا پاکستان کے اندر. جی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے اتفاق کروں تو میں اتفاق کر رہا ہوں. نہیں, قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. اس کا لیکن چودھری صاحب جو بڑا سوال بنتا ہے نا, اور یہ عباسی صاحب اور چودھری صاحب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, اصل سوال ان کو اپنے لیڈروں سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی وہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ سنجیدہ ہے ان معاملات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے. اور اگر وہ سنجیدہ ہے تو ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی سے اگر ان کو فرصت ملے گی تو ان کو ایک پاکستان میں ایک نیا نظام جو ہے وہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے. یہ نظام جو ہے یہ اب اسینشلی کلیپس ہو چکا ہے, لیکن یہ بات کرنا بھی جو ہے یہ کوئی اتنی پاپولر نہیں ہے اور اس میں مزہ نہیں آتا. اس میں ہم پرویز الہی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان جو کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے اس کے بارے میں مطلب بات نہیں کر سکتے. اس میں کوئی غصے کے ساتھ میں جو ہے کرپشن کے خلاف یا غصے کے ساتھ میں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں, تو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. لیکن مزہ ہو یا نہ ہو, ملک رہنا چاہیے
اور ملک کے رہنے کے لیے ریاستی نظام کو مضبوط ہونا جو ہے وہ نہ صرف انصافیوں کے لیے اور نونیوں کے لیے بلکہ جتنے بھی سارے پاکستانی ہیں جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہو جو بھی ان کا فیوریٹ ہو پسندیدہ ہو اگر نظام نہیں ہوگا تو پاکستان ہی اس کا وجود جو ہے وہ کوسچن میں آ جاتا ہے. تو اصل سوال جو پوچھنے والا ہے وہ لیکس تو ایک اوپننگ ہے. کیا اس نظام کو ایک نیا نظام جو ہے جس میں سیاسی اعتمادی ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم اتنے ہو کہ رولز آف دا گیم اگریڈ ہو, کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ بڑا سوال جو ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ویسے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عدالت میں لے جانا اس ایشو کو, پھر اس کے اوپر GIT بنانا, یہ سولوشن ہے آپ کا خیال ہے یہ؟ اور اگر آپ عدالت جائیں گے تو کیا پلی کیا ہوگی آپ کی؟ لیکن چوہدری صاحب نے کہا کہ جی یہ تو کوئی بیرونی ہیکر ہے, اس سے تو مجھے اور خوف پیدا ہو گیا. اس حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اگر کوئی بیرونی سائبر اٹیک ہے تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو روک سکیں. چھوٹا سا پرائم منسٹر اگر ہاؤس ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ تو بہت بڑا ایک ایڈمیشن ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے. آپ نے بیرونی میں اگر بات کر لوں بیرونی ہیکر ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی تھوڑی آئی ہیں, سنیں نہیں مزید بھی آئیں گی. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ پوائنٹ سمجھیں, اس پہ غور کریں. مزید چلیں, پانچ بھی آنے والی آڈیو ویڈیو کی پوری جو ہے نا پورا ڈپارٹمنٹ انہی کا ہی ہے, چاہے وہ ججز کی آڈیوز ہوں چاہے وہ ہماری ہوں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہنے کی بات جو قومی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ حکومت کا نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے اندر کی کوئی بات نہیں ہے, یہ باہر کی کوئی بات ہے, اور جاگتے رہنا تو ساڑھے تے نہ رہنا, یعنی ہمارے پاس کوئی اس کا میکانزم نہیں ہے. اس لیے اس کی تحقیقات ضروری ہیں. کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ ان کا ایڈمیشن ہے پاکستان میں خدا نہ خواستہ آئی ٹی کے اداروں کے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے کہ ہم اس ملک کو دفاع نہیں کر سکتے. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی آڈیوز ریکارڈ بھی ہوئی ہیں اور وہ لیک بھی ہوئی ہیں اور بدستور لیک ہو رہی ہیں اور ایک خاص پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں, کیونکہ ہم ان کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں, کیونکہ یہ سازش کے ذریعے آئے ہیں, کیونکہ یہ پبلک میں ایکسپوز ہو گئے, اس لیے اس کو کرنے کے لیے یہ اندر ایک سوال بس, اگر یہ GIT بنا دیتے ہیں تو کیا جو GIT یہ بنائیں گے آپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ وہ دیکھیں ہم ان کی GIT کی بات نہیں ہے, ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. کورٹ جو ہے وہ مختلف اداروں پہ مشتمل جو GIT بنائے گی. تو عدالت تو نہیں بنا سکتی GIT؟ نہیں عدالت نہیں, عدالت گورنمنٹ نے بنا دی. نہیں دیکھیں عدالت گورنمنٹ کو ڈائریکشن دے گی. وہ عدالت نے جب نواز شریف پہ GIT بنائی تھی, جو کل بھی وہ بیچارے پریشان تھے کہ میرے ساتھ ظلم کیا, کس نے کیا؟ عمران خان گورنمنٹ میں نہیں تھا. اس ٹائپ کی GIT سنیں عمران خان گورنمنٹ میں جس میں ایک نگران جج بھی ہو. نہیں عمران خان گورنمنٹ میں نہیں تھے, وہ اس وقت ججوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, عدلیہ کو کہہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں, اشارہ پتہ نہیں کدھر ہے. ٹھیک اس پہ آتے ہیں, لیکن اب سوال میں کیا کہتا ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے. اگر یہ ہمارے اداروں کی کوئی کمی ہے, ان کی انکیپیسٹی ہے, تو وہ ایک کیپیبلٹی کا ایشو ہے, تو وہ اس کو حل کرے اور ڈٹرمن کرے. جو عدالت ہے سر اس کے پاس تو کوئی سائبر سیکیورٹی کا کوئی میکانزم نہیں, ادارے تو ہے نا سر. وہ عدالت GIT بنا سکتی ہے سر. IB کو کہے گی, وہ ISI کو کہے گی, وہ FIA کو کہے گی. تین ہی ادارے جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے. تو یہ تینوں ادارے جب ان کے متحد ہیں تو کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ میں اس حد تک ابھی جیسے زیدی صاحب نے کہا کہ پاکستان کا نظام کولیپس کر گیا, میں ابھی بھی اپنے عدلیہ کے نظام پہ مجھے اعتبار ہے. حکومت تو خیر ہے ہی نہیں, تو کہیں اور کی حکومت ہے, یہاں کی نہیں ہے. سر بات یہ ہے نا میرا جواب کا نمائندہ ہوگا, میرا جواب تو سن لیں, میں ایکسیپٹ کر لوں, مان لوں, آپ جواب تو سن لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے نیچے یہ چیز ڈٹرمن ہو جائے گی اور ہمیں ان اداروں کے رول پہ پورا اعتبار ہوگا اگر عدلیہ اس کی مانیٹرنگ کرے گی اور یہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں کیوں پاکستان کی اس وقت جو ہے وزیر اعظم کی آج کی گفتگو. اچھا میں نے بریک لینی ہے لیکن بھائی صاحب سوال پھر آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. FIA کا ایک بندہ چاہیے ہوگا, کوئی سائبر سیکیورٹی کا ونگ ان کا بڑا تگڑا ہے, وہ کوئی جواب تو دے گا نا, وہ غلط ہی جواب. رانا ثناء اللہ صاحب کے متحد, میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ کے جواب تو دے دیں. آپ نے وارنٹ جاری کیا ہوا ہے, کیا کہنا ہے ان کے خلاف چھاپے مار رہے ہیں آپ. مجھے اور ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتے ہیں آپ. بس کام بس رانا ثناء اللہ کیا کہیں گے, نہیں ریکارڈ ہوئی اور سر جواب دے گی ہمیں قبول ہے. IB براہ راست پرائم منسٹر کے متحد ہے, جواب دے. اور ISI جو اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر جواب دے کہ وہ نیوٹرل ہیں, وہ نیوٹرل ہیں, آپ کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے. ہمیں بریک لینا سر, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. میں سن لیں, آپ یہ کنفیوژن خود پیدا کریں, کوئی سیاست نہیں ہے. وزیر اعظم کسی کریڈیبل ادارے کی رپورٹ دیں
کہ یہ ہوا ہے ہم مان لیں گے. ٹھیک, چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جیسے یہ فرمائیے گا سر, یہ اب ویسے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر عدلیہ ایک جے آئی ٹی بنا دے, اور جے آئی ٹی جب وہ عدلیہ بنائے گی تو ظاہر ہے پھر انہی اداروں میں سے لوگ لینا پڑیں گے, اور اگر آ جائیں تو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, سنہری موقع فائدہ اٹھائیں. ان لیکس کے حوالے سے وفاقی کابینہ باقاعدہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں گی کمیشن کی شکل میں, جے آئی ٹی کی شکل میں, جو قانون اجازت دیتا ہے, اور کیا اس کی ٹی او آرز ہو گئے جو قانون اجازت دیتا ہے اس کے تحت اسے چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن بار بار کہہ رہے ہیں حکومت کا فیلئر ہے, حکومت کا فیلئر ہے. ان کی اپنی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں, اور اللہ کرے وہ آڈیو لیکس تک ہی رہیں, آگے نہ جائے معاملات, دعا کرتا ہوں, مطلب ویڈیو یا کوئی اور ایسی چیزیں میں نے کنڈیم کرتا ہوں, مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ. اچھا, ویسے اس وقت پاکستان میں صرف 2 لوگوں کو پتا ہے کہ کون سی آڈیو کون سی ویڈیو ہے, ایک آپ, دوسرے ہیکر. سوئی صاحب, میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتا ہے, میں کہہ رہا ہوں میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے معاشرے میں اور سیاست میں یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں, جناب کی آڈیو آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ نہ تو سیاست ہے, نہ یہ نظام کی خدمت ہے, نہ ملک کی خدمت ہے, یہ کسی کی خدمت نہیں ہے. لیکن میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور میں بھی ہوئی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہماری گورنمنٹ کا فیل ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے لیک کوئی نہیں کہ عمران خان صاحب کا تو بڑا آسان کام ہے, انہوں نے پہلے انٹیلیجنس کے اداروں کو کہا کہ ضرور کریں, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب ان کو گالیاں دینے شروع ہو گئے ہیں. مطلب کسی ایک ٹریک پہ رہے نا. میں نے تو ٹریک جو لیا ہے, میں نے شہباز صاحب سے, جو آڈیو وزیر اعظم سے جو ویڈیو ہے نا, اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی. ویسے میں نے جج ارشد ملک کی جو ویڈیو تھی وہ مریم صاحب لے کر آئے تھے. نہیں, وہ کچھ اور طریقہ تھا اس کا, یہ نہیں تھا جائز ہوا, لال والی ویڈیو کیا تھا, یہ والی آرام والی انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ میں نے انڈر پریشر آ کے یہ فیصلہ کیا, اور وہ ان کی جو پریشر ناجائز کے تحت انہیں دبایا گیا, وہ قوم کے سامنے لانا وہ ایک الگ بات تھی. چھپ کے کیمرہ لگا کے یہ ہوا تھا, یا تو اوپنلی کرتے, بیٹھتے پریس کانفرنس میں کہتے میں اپنی غلطی مانتا ہوں. سر یہ ایک چیز تھی. دوسرا, ایک آدمی کی رضامندی کے بغیر چھپ کے کیمرے لگا کے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سازش کے تحت ہٹانا, انہیں ایک ایسے متنازع آپ یہ کہیں کہ ٹرائل کے بعد سزا دینا, اور پھر اس جج کا ایکسپٹ کرنا کہ میرے اوپر پریشر تھا اور ایک دباؤ کے تحت بلیک میل ہو کے میں نے یہ فیصلہ دیا ہے, کیا یہ حقائق قوم کے سامنے نہ رکھے جائیں؟ اتنی بڑی بات الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ہو رہی ہے, قوم کے سامنے نہ رکھے جائیں. اب واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر جو ابھی انہوں نے بات کی ہے. یہ کس نے کیا تھا سب کچھ؟ میں آ رہا ہوں, پہلے یہ بات مکمل کرنے دینا. پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو سٹینس لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جب تک یہ مکمل طور پہ سامنے نہیں آتا کہ ان آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے, یہ کس نے ریکارڈ کی ہیں, کیسے لیکس ہو رہی ہیں, آپ اپنے انٹیلیجنس کے اداروں پہ نہیں ڈال سکتے. آپ انہیں عمران خان کی طرح مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, سیاسی عمل کے مفاد میں نہیں ہے, لہٰذا انٹیلیجنس کے ادارے نہیں کر سکتے, نہ ریکارڈ اور نہ لیکس, کیونکہ یہ کسی کے فائدے میں. روکنا کس کا ذمہ داری ہے؟ ہمارے وہ نہیں روکنا, آف کورس وہ بھی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے. پھر میں یہ انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے, کسی وجہ سے تو ان کا فیلئر ہے کے خلاف تو کوئی ایسا, یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے بھائی صاحب. وزیر اعظم کے دفتر کی گفتگو مارکیٹ میں پھر رہی ہے. پچھلی جب میں گفتگو کر رہا تھا, کی پتہ نہیں 8 گھنٹے کی کتنے 40 یار میں جو ابھی اس سے پہلے گفتگو کر رہا تھا, ایک منٹ میں جو پہلے گفتگو کر رہا تھا, عمران خان صاحب ہی کہتے تھے ٹھیک ہے وہی چاہیے, اب ہم مخالفت کر رہے ہیں. آپ بات کرنے دیں یار, میں اس سے پہلے جب بات کر رہا تھا اس وقت یہ پیٹیز کھا رہے تھے, انہوں نے سنی نہیں میری بات. میں نے تو انٹیلیجنس بریچ کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی, میں نے کہا یہ انٹیلیجنس بریچ ہے, اور بریچ کا ہی ہم تعین کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی اور کہاں پہ ہوئی, اور ان کے ذمہ داران کو جو ہے وہ قوم کے سامنے ہم لے کے آئیں گے. یہ جو آڈیو لیک میں یہ ان سے ایک بہت بڑا سادہ کام ہو گیا. انہوں نے سائفر کو بھی مان لیا اور سائفر کے پیچھے بنی ہوئی ساری سازش کو بھی تسلیم کر گئے. ہم نے کر لیا سائفر کو تسلیم, ہو گیا. آپ مجھے بتائیں اتنا سائفر ہے تحریک انصاف کا, اتنا اپنی آڈیو سن لیں عمران خان صاحب سائفر کو آپ دونوں بات پکڑ سازش بنا رہے ہیں, اگر اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں جناب اگر آپ یہی کر سکتے ہیں, قسم سے کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا. ان سے مجھے موقع دے, میں صرف 3 جملے بولتا ہوں. اس ساری آڈیو کے بعد سائفر ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, جو چوری ہوا بکالنگ تو سائفر مجھے 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کرتا ہے. اچھا, نمبر 2, وہ سائفر ڈیمارش ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ وہ سائفر کس بارے میں تھا؟
یہ بتائیں, آپ بتائیں. مجھے کیا پتا یار, میں آپ کا کہتا مسئلہ ہوں سائفر میں کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو تبدیل نہ کیا تو آپ کے لیے سنگین نتائج ہیں. اگر عمران خان کو آپ نے چینج کر کے کوئی میری مرضی کا ہماری مرضی کا بندہ لے آئے تو آپ کو معاف کریں گے. اچھا, یہ ختم ہوگی کہانی. ایک منٹ, یہ آج تھا کہ نہیں تھا؟ سائفر کیا کس کو کہا گیا تھا؟ پاکستان کو کہا گیا. نہیں, وہ سائفر کس کے نام پہ تھا؟ وہ سائفر امریکن ایمبیسڈر نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو امریکہ کی حکومت کی طرف سے کہا تھا. اچھا, آپ مجھے بتائیں, بات تو بن گیا, ختم ہوگی. مجھے بتائیں, آپ کہانی ختم ہوگی. ایمبیسڈر نے چینج کرنا تھا عمران خان کو, زیدی صاحب کی طرف ایمبیسڈر نے چینج کرنا تھا. یہ پھر کہانی اس کے بعد چینج کرنا تھا. وہ آپ ہنس کے بات کریں, ہنس کے نہیں بات کریں. ایمبیسڈر نے چینج کرنا تھا. کیا چاہیے مار رہے ہیں لمبی بات کو. ایمبیسڈر کا کیا کہا؟ امریکن ایمبیسڈر پاکستان کے ایمبیسڈر کو عمران خان کو چینج کرو. اچھا ویسے جو عمران خان کے آپ دونوں نے زیادتی کی ہے. نہیں, سوال تو کرنا. پہلا جملہ زیادہ مزاحیہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہ آپ شور امریکن ایمبیسڈر پاکستان کے ایمبیسڈر کہہ رہا ہے ڈاکٹر عمران خان کو چینج کرو. میں دوبارہ سے مہربانی کے 3 جملے. نمبر 1 یہ مان گئے کہ سائفر تھا. نمبر 2 سائفر میں عمران خان صاحب خود مان رہے ہیں, اور یہ بھی تو کریں نا کہ اس طرح کر کے منٹ سے تبدیل کر رہے ہیں, بات کو صرف ضائع کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر 2 سائفر میں عمران خان کو ہٹانے کی دھمکی تھی. نمبر 3 پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے سائفر کو پاکستان کے اندر مداخلت مانا تھا. اسی اعلامیے میں ڈکلیئر کیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب پلیز عمران خان کی حکومت کے خلاف مداخلت کو سیکیورٹی کمیٹی نے مانا. سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ امریکہ آپ نے سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی ہے, ان کو ڈیمارڈ کیا گیا. اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, اس کے بعد این آر او ہوا, اس کے بعد کیسز معاف ہوئے, اس کے بعد پریزیڈنٹ بنے, اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی مہنگائی ہوئی, پاکستان کا غریب لٹ گیا. یہ پوری سازش ان کے ڈیٹ پن میں سلوٹ پیش کرتا ہے. یہ تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ان کا عمران خان کہ سائفر کو سازش میں بدلو منٹس کے ذریعے, کیونکہ اس میں کچھ نہیں تھا. وہ دوبارہ لوگ مجھے بتائیں, شہباز شریف کی جو سربراہی میں کمیٹی نے کہا کہ اس میں مداخلت تھی, مداخلت کیا تھی مجھے بتائیں, کس چیز کی مداخلت تھی؟ اچھا مداخلت یہی تھی عمران خان کو آپ کو لایا گیا. صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ مسئلہ سیٹل کیسے ہوگا؟ اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر مٹی پھینکتے رہیں گے یا الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سیٹل بھی ہوگا؟ یہ زیدی صاحب سائفر کو بھی مان گئے, اس کے کانٹینٹ کو بھی مان گئے. آپ ایک نا اپنی عدالت بھی بنا لیں. جی ہوگی نا عوامی عدالت, جی زیدی صاحب لوگ مانتے ہیں اس کو, زیدی اور صاحب حکومت بھی ہٹ گئی. زیدی صاحب جی آئی ٹی بھی اپنی بنا لیں. جی زیدی صاحب. چودھری صاحب, یہ جو ابھی باتیں ہم نے سنی ہیں, میرے خیال ہے پچھلے یہ تسلسل تقریباً 13 منٹ سے چل رہا تھا, بہت زبردست مکالمہ تھا. اس میں ایسی باتیں ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں, اور وہ یہ ساری باتیں ہیں جس سے ہماری معیشت بھی بد جائے گی, ہماری جمہوریت کا جو اس کی جو مضبوطی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی, جو مداخلت ہمارے سیاسی نظام میں اکثر ہوتی آئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور جو ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنے کا طور طریقہ ہے اس میں بھی خاطر خواہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت امپروومنٹ آئے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ بالکل ایسے چلے جیسے ابھی بات ہوئی, کیونکہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ویسے ایسا یہ فرمائیے گا, الٹیمیٹلی کیا سب کو بیٹھ کے کہیں نہ کہیں معاملات کو سیٹل کرنا پڑے گا یا پھر یہ ملک اب اسی طرح چلے گا؟ دیکھیے میری تو یہی پیشکش تھی شروع میں بھی کہ دو بہت ہی اچھے سلجھے ہوئے سیاستدان جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے, اور اس میں میرا پرسنل ویو ہے ایک لیڈرشپ کچھ زیادہ, دوسری بھی لیکن ایک بہت زیادہ, اس نے یہ تحقیق کیا ہوا ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی کسی اور سے, ہم نے صرف اور صرف برسر اقتدار آنا ہے, اور اگر ہمیں روکا جائے گا تو جو بھی ہمارے راستے میں چیزیں ہوں گی وہ سب حرام ہے. الیکشن کمیشن بھی حرام ہے. زاہد صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, میں یہاں پر بریک لوں گا, بریک کے بعد زاہد صاحب آپ ہی پائیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زاہد صاحب آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی,
وہ یہ بتائیے گا کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واقعی واپس آنے کے لیے تیار ہیں یا پھر وہ الیکشن کے قریب آئیں گے پاکستان واپس؟ چودھری صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، زیدی صاحب آپ ہی ہیں صرف. نہیں، مجھے آواز پوری نہیں آئی، ذرا پھر سے پوچھئے گا. ایسا سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے تیار ہیں یا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس سننے کے بعد کہ اب وہ الیکشن کے قریب ہی واپس آئیں گے؟ ان کو واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ملک کے وزیر خزانہ جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے بدل سکتے ہیں. اس ملک کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں کہ کس کو پاسپورٹ مل سکتا ہے، کس کو نہیں مل سکتا، کون ٹی وی پہ آ سکتا ہے، وہ کیا بات کر سکتا ہے، ایسے بڑے بڑے فیصلے اب نواز شریف لندن سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو ضرورت تو ان کا آنے کی نہیں ہے، لیکن اگر ان کا کہ وہ پاکستان کی خدمت کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور ان کو بالکل یہ پکا یقین ہے کہ صرف وہی پاکستان کو جو ہے بچا سکتے ہیں، تو وہ یقیناً واپس آئیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو واپس آنے سے اب روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. امید میری یہ ہے کہ وہ واپس آ کے وہ نہیں کریں گے جو عمران خان نے ان کے ساتھ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں آئیں کھلے میدان میں بغیر بیرونی، اور بیرونی سے میرے مراد ہے جمہوریت کے بیرون جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ ادارے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں. بیرونی آلودگیوں سے پاک ایک الیکشن ہو جس میں ٹیلی ویژن پہ کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی اس پہ کوئی پیچھے سے آپ کو نہ بتا رہا ہو کہ یہ بات آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، جس میں کورٹ کیسز جو ہے اب آ رہے ہیں واپس. جو صاحب آپ کے لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کب؟ بہت جلد آ رہے ہیں. جلد سے مطلب تاریخ کا اعلان جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ کر دیا جائے گا. یعنی اسی مہینے آ رہے ہیں؟ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی مہینے آ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ تاریخ کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند ہفتوں کی بات ہے، چند مہینوں کی نہیں، چند ہفتوں کی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب پاکستان ہوں گے. وہ پارٹی کے قائد ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں جو مقام انہیں حاصل میں پاکستان کی کسی سیاستدان کو حاصل نہیں ہے، جتنا تجربہ وہ رکھتے ہیں. اور ان کے دور میں جس طرح پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کر رہا تھا وہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے. اور اب اسحاق ڈار صاحب نے آ کے معاملات جس تیزی کے ساتھ چند دنوں میں آپ کو بہتری نظر آئی ہے، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو خراب کیے تھے بڑی تیزی سے، وہ بھی آپ کے اپنے تازہ ہوا کا جھونکا اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں سر. مفتاح اسماعیل صاحب بھی جو پرانی ہوا کے جھونکے تھے وہ بھی تو آپ کا نمونہ تھے نا سر. مفتاح اسماعیل صاحب کے جہاں تک تعلق ہے انہوں نے ضرور کوشش کی، میں ان پہ تنقید نہیں کروں گا، لیکن وہ ان توقعات پہ جو قوم نے ان سے وابستہ کی تھی یا لیڈرشپ نے وابستہ کی تھی، انفارچونیٹلی حالات سخت تھے یا کیا تھا، وہ ان پہ پورا نہیں اتر سکے. حالات اس طرح بہتری کی طرف نہیں جا سکے جس کی توقع کی جا رہی تھی، جسے پوری قوم توقع کر رہی تھی، جسے ہم توقع کر رہے تھے، وہ نہیں لے کے جا سکے. اور مجبوراً اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمیشہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ٹیم غلط سلیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی ٹیم سلیکٹ کر لی تھی. عمران خان صاحب جو تنقید ہوئی تھی، اسد عمر صاحب کو وزیر خزانہ لگانے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوئی تھی. وہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم بننے کے میرا خیال ہے کوئی 4-5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے وزیر خزانہ ہے. کوئی تنقید نہیں ہوئی تھی. تنقید اس وقت ہوئی تھی کہ جب انہوں نے ان کو ہٹایا، ایک طرف زرداری صاحب کے دور کو برا بلا کا، اسے بدترین دور کا، اور دوسری طرف انہی کے دور کے 2 وزیر خزانہ مقرر کیے. اس بات پہ تنقید ہوئی تھی. آج اگر ہم بھی اپنے خیر بان تو کولیشن پارٹنر ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کسی اور کا وزیر خزانہ آج لگائیں گے تو تنقید ہوگی. ڈار صاحب ایک ازمودہ کار وزیر خزانہ ہیں، اور جس طرح انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے لگا دیتے یا آگے لگا دیتے کی بات نہیں ہوتی. بیڑا غرق نہ ہوتا معیشت کا. سر جب ہماری حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت وزیر خزانہ کون تھا 2018 میں؟ مفتاح اسماعیل صاحب. تو کنٹینویشن میں مفتاح اسماعیل صاحب کو لگایا گیا، لیکن جب کام نہیں بن سکا تو ڈار صاحب کو جناب وہ لایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ان کے آتے ہی ڈالر نیچے جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اور ابھی مزید آپ کو بہتری نظر آئے گی. میاں نواز شریف صاحب پہلے جو زیدی صاحب نے بات کی کہ ہم دونوں جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے کیا تعلق ہے معیشت کا، تو میرے بھائی زیدی صاحب جب یہ رجیم چینج کا سازش ہوئی اس سے پہلے پاکستان 1 سال 5.7% اور اگلے سال 6% سے ترقی کر رہا تھا. جب حکومت نے یہ ان کے کاغذوں میں عملی طور پہ لوگ رو رہے تھے، اس حکومت مہنگائی سے رو رہے تھے، اور آپ کاغذوں میں ہواؤں میں 42 ارب ڈالر ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز لیے تھے. عمران خان نے 3.5 سالوں میں
42 سے 64 ارب کر دیے تھے, 10.5% کے حساب سے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کرے تھے. ایگریکلچر میں 4 فصلیں ٹاپ پہ تھی, آپ کا جو تعمیراتی سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا تھا, آپ ہیلتھ کارڈ دے رہے تھے, آپ لوگوں کو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آپ کارڈ دے رہے تھے. میری بات زیدی صاحب کو معاف کر دیں, ان کو کارڈ, وہ کہہ رہے ہیں کیا فرق ہے. اب ہم سب جو یہ حکومت جاتی ہے, امپورٹڈ رجیم آتی ہے, ڈالر 178 سے جا کے 240 پہ لگتا ہے. مہنگائی 50 سال کی تاریخ پہ ہوتی ہے. آج گروتھ 6% سے 2% پہ جاتی ہے. تو میرا یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ اس حکومت نے 75 وزیر لگائے, اپنے کیسز معاف کرائے, NRO 2 لیا, تو میں کیوں نہ بولوں؟ اوپر بھی تو آپ ہی میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں, عوام کو کچھ نہیں ملا, صرف ان کو 1200 ارب میں سے 1100 ارب کے کیسز معاف ملے, نیب ختم ہوا, NRO ملا, خود کر لیجئے گا, واپسی کے لائسنس ملے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.